अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया है और FIA के साइबर क्राइम सेल ने उन्हें गिरफ़्तार किया। बाद अज़ां उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें FIA के हवाले कर दिया है। एक ट्वीट है जो उन्होंने किया, उससे मुताल्लिक अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासा रिएक्शन दे रही है। गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर सेंट्रल कोर्ट ने फ़ैसला दिया था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज बरी हो चुके थे, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने ऊपर बनाए गए मुकद्दमात को लेकर भी खासा इस वक्त एग्रेशन का इजहार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतमन्नी नताइज हैं वो अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं। उसकी जो सबसे अव्वलीन उनका मुतालबा है वो जल्द इंतखाबात का है। आज तो फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि इस्तीफ़े वापस ले सकते हैं अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। तो अब ये मामलात अभी तक गंभीर हैं। हुकूमत भी उस तरह मुस्तहकम, उस तरह मजबूत नहीं है और इमरान खान और उनकी जमात को भी अपने जो नताइज हैं, ये जो वो चाहते हैं, वो मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इरशाद साहब, पाकिस्तान में बहुत से मामलात हैं, हम देखते हैं कि जैसा आप करते हैं वो आपकी तरफ लौट के आता है। अगर हम केसेस को देखें, जो केसेस इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनाए गए, उसमें अब जो लोग हुकूमत में हैं वो बरी हो रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान पे केसेस बन रहे हैं। इसी तरह का सिलसिला कानून साजी का भी है। माजी में जो कानून साजी हुकूमतें करती रही हैं, जब वही लोग अपोजिशन में आए तो वही कानून आड़े आया। अब ये जो आज़म सवाती साहब का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली थोड़ी सी मेरे ख्याल वजाहत कर देनी चाहिए कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत से ये केसेस नहीं बनाए गए, ना नवाज शरीफ साहब पर, ना मरीम साहिबा पर, ना शहबाज शरीफ साहब पर, ना किसी और पर। ये पहले अदवार के केसेस हैं और जिन पर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो नवाज शरीफ के अपना इमरान खान के दौर में ज़रूर हुई, लेकिन केसेस ये अच्छा, इरशाद साहब, कदर कलामी की मुआफ़ी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप अपनी बात जारी रखें। जी सर, 2020 में ये केसेस बने थे, नवंबर में, FIA वाला जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। नहीं, ये केस पहले से मौजूद था, तो उसको एक्टिवेट किया गया, FIA के हवाले किया गया नवाज शरीफ इमरान खान साहब के दौर में। ये मामला जो था वो पहले का है, पहले से मौजूद था, इसलिए कि एक तारीख़ में चीज़ जो है रिकॉर्ड में गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के दौर में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया किसी केस का भी। उसकी वजूहात क्या थी वो तो फवाद चौधरी साहब बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये बहरहाल किया है कि आते ही न सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराए हैं या बरातनामा हासिल किया है अदालतों से, साथ ही साथ दावे तो खान साहब करते थे कि मैं इनको मज़ा चखाऊँगा, लेकिन उन्होंने मज़ा चखाना शुरू कर दिया है। फैसल अपना सैफुल्लाह न्याज़ी साहब गिरफ़्तार हो गए, पहले शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए, उसके बाद हामिद ज़मान गिरफ़्तार हुए, वो अभी तक जेल में हैं, जुडिशल पे हैं। अब आज़म सवाती साहब आ गए हैं गिरफ़्त में। तो ये एक घन चक्कर है जो पहले भी हुकूमतों में होता था, अब भी हो रहा है, और कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि इदारे अपने तौर पर ये काम करें और किसी हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके कि वो सियासी इंतकाम ले रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि फवाद साहब ये बताएं कि आज़म सवाती साहब को ये पीका आर्डिनेंस या एक्ट की एक दफ़ा के तहत गिरफ़्तार किया गया है, तो आपका हमारे साथ यानी मीडिया के साथ एक थोड़ा सा इशू ये पीका आर्डिनेंस था, उसके तरमीमी आर्डिनेंस भी था। तो आप समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है आज़म सवाती के साथ FIA ने किया है, ये जस्टिफाइड है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं? पहली बात तो ये है कि मिस यूज ऑफ लॉ कोई आर्गुमेंट नहीं है कि कानून नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे जब भी मौका मिला, मैं इंशाल्लाह ताला ये मीडिया के मतलब जो लॉज जो मैंने प्रपोज किए थे वो मैं ज़रूर दोबारा लेके आऊँगा। क्योंकि पाकिस्तान क्या मीडिया में इस वक्त फेक न्यूज़, पाकिस्तान में लोगों की इज्जतें उछालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गया, और इसके ऊपर कार्रवाई होना, चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मिस यूज़ तो 302 भी होता है। एंटी टेररिज्म एक्ट में लोग रोज़ जो है
ان کو پکڑا جاتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سیف گارڈز ڈالنے امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جو لا میں پرپوز کر رہا تھا اس میں کرمنل نہیں تھا, اور کرائم اس کی کوئی کرمنل لائبلٹی میں نے رکھی نہیں تھی, صرف سول لائبلٹی رکھی تھی. ہیوی جرمانے جو تھے وہ رکھے ہیں. اور اب بھی میری نظر میں یہ جو ڈسپیوٹس ہیں یہ سول نیچر کے ہیں, ان میں لوگوں کو جو ہے وہ کرمنل سائڈ کے اوپر ٹرائی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, لیکن سول سائڈ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے قوانین بڑے کمزور ہیں. اس لیے پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو لندن میں تو یہ ملین پاؤنڈ بھی دے دیتے ہیں, پاکستان میں ان کے اوپر کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس معاملے میں جو ایف آئی اے کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے فور عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی, اور جو عام طور پر سوال آپ کے مخالفین کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جب عدالتیں فیصلہ آپ کے حق میں کریں تو وہ اچھی عدالتیں ہوتی ہیں, اگر کوئی فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آئے یا حمزہ شہباز کے, مریم کے, تو آپ اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. This is what we call a democratic society, جہاں پر آپ کو تنقید کا حق ہوتا ہے فیصلوں سے. آپ کو چاہے وہ ایگزیکٹو کی ڈیسیژن ہو, چاہے وہ جوڈیشری کے ڈیسیژن ہو, ان کے اوپر کرٹیسزم کا حق جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت کی. لہٰذا اگر آپ ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں یہ جو امریکہ میں کیس چل رہا ہے رو ورسز ویڈ, جس میں ابارشن رائٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس کے اوپر امریکہ پورے میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کوئی ان کو کسی نے کنٹیمپٹ نوٹس دے کے نہیں بڑھا دیا کہ آپ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں آیا تو آپ پروٹیسٹ میں کیوں چلے گئے ہیں. جو تنقید ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا حصہ ہے, اور میرے خیال میں جو اب جس اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمیں. آپ ٹویٹر کے اوپر چیزوں کے اوپر روز آپ کچھ بھی لکھ دیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ آئی وڈ سے ایکسٹریم کامنٹس کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ کو شاید غصہ بھی آتا ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لوں اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دوں. 75 سال کے بزرگ سینیٹر کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنانے کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تو مشکل ہے کسی طریقے سے. فواد صاحب, کل عمران خان صاحب نے یہاں لاہور میں ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ 3.5 سال مجھے حکومت ملی, میرے پاس اختیارات نہیں تھے, پاور نہیں تھی, پاور کسی اور کے پاس تھی اور جو تھا ذمہ دار میں تھا. لیکن 3.5 سال میں تو ہم یہی سنتے رہے کہ آپ بہت ہی پاورفل وزیر اعظم ہیں, بہت پاورفل گورنمنٹ ہے, تمام ادارے سیم پیج پر ہیں. تو یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد بے اختیاری کا رونا کوئی مناسب ہے؟ اس دور میں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. نہیں, میرا خیال ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو. عمران خان کچھ معاملات میں تو بہت پاورفل تھے. مثال کے طور کے اوپر ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں امریکہ سے آپ ہمارا دیکھ لیں, یا جس طریقے سے برابری پہلی بار اگر پاکستان کی آئی تو وہ عمران خان کے دور میں, عمران خان کی وجہ سے آئی. افغانستان کے اوپر جو ہم نے اپنی اتنی پرانی 20 سال کی پالیسی جو ایک وار پالیسی تھی اس کو اگر ہم نے ختم کیا اور افغانستان کے ساتھ قریبی تعلقات, امن پر مبنی تعلقات رکھنے کی بات کی, تو وہ عمران خان کی وجہ سے. کچھ معاملات میں عمران خان بڑے پاورفل تھے, لیکن کچھ معاملات میں فار ایگزامپل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں بھی فار ایگزامپل دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی بڑی غلطی ہے. میں نے خان صاحب سے پہلے سال میں یہ بات بار بار یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی نے نہیں ماننا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر یہ ہمارے ماتحت ہے یا نہیں ہے, لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ نہیں یہ تو عمران خان کے ماتحت ہے, پی ٹی آئی اس کو چلا رہی ہے. تو ہم اس کے بجائے ہم یہ جو بڑے کرپشن کیسز ہیں یہ ہم ایف آئی اے سے ہم اس کو کروائیں تاکہ اس کی ناکامی بھی جو ہے وہ ہمارے ذمہ آنی ہے اور کامیابی بھی ہمارے ذمہ آنی ہے. تو کچھ حصوں میں ہم کامیاب ہوئے بھی, جیسے نواز شریف کی کنوکشن. اچھا فواد صاحب, جی فواد صاحب, لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب جو احتساب ہے آپ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب آپ پوچھیں. ناکامی کا اعتراف بھی آپ نے کیا ہے. جی میں فواد صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں ارشاد صاحب کہ اب یہ فواد صاحب اپنی احتساب میں ناکامی اور غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ ادارے آپ کے دور میں ثبوت بھی کسی حد تک فراہم کر دیتے تھے, اب چالان پیش کرتے ہیں تو ثبوت نہیں ہے,
ثبوت کہیں مل جائیں تو چالان میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے. اداروں کو مضبوط کرنا آپ نے عوام سے مینڈیٹ اس کے نام پہ بھی لیا تھا, اس میں رکاوٹ کون بنا؟ کیا وجہ کہ ادارے مضبوط نہ کر پائے آپ؟ نہیں، یہ تو درست نہیں ہے. یہ تو جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اس میں تو آپ دیکھیے کہ جو اگر آپ میری ٹویٹس کو، بیانات کو، پریس کانفرنسز کو فالو کر رہے ہوتے تو میں نے تو جب یہ شہباز شریف کا بھی اوتھ نہیں ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے تمام لوگوں کو، انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز تھیں ان کو انہوں نے سب کو توڑ مروڑ دیا اور ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہو گئی. باقیوں کو بلوچستان میں پوسٹ کر دیا گیا، کسی کو جی بی میں پوسٹ کر دیا گیا. پروسیکیوٹر جو ہیں ان کا انٹرویو اویلیبل ہے ARY کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کو پہلی کال آئی کہ آپ نے کل پیش نہیں ہونا. ذوالقرنین جو لاہور کے ایک بڑے وکیل ہیں، اس کے بعد اپنا جو انہوں نے وہاں پہ پروسیکیوٹر پیش کیا، جس طرح سے وٹنسز نے وڈرا کیا، ایک پوری ویب بچھائی گئی ان کو نکالنے کے لیے. ادروائز دیکھیں یہ کیس تو جعلی کیس تو بنتے ہیں نا کہ کسی کو پکڑ لیا آپ نے، اس کو بیان، جیسے شہباز گل کو کہا کہ نہیں آپ بیان دیں. یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو تھپڑ مارتے ہیں کہ نہیں آپ کہیں کہ یہ عمران خان نے آپ کو یہ بیان کا کہا تھا، فواد نے آپ کو بیان کا کہا تھا، اسد نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا. اس کیس میں تو کوئی اورل ایویڈنس انوالو بھی نہیں ہے. سارے کی ساری جو ہیں وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں ایک ایک ٹرانزیکشن ہے کہ کیسے پیسے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجے گئے، اور ان لوگوں سے پھر ٹیٹیاں لگ کے آئیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سفر ہی نہیں کیا، جن کے مالی وسائل محدود ترین ہیں. پاپڑ کو بیچ رہا ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، اور یہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے. اس کے بعد وٹنسز جو ہیں وہ ان کی بار بار کرتے ہوئے جو ہے ان کی موات ہوتی گئی. یہ تو بڑا ایک مسٹیریس کیس ہے، جس جو سسیلین مافیا جس طرح سے کیسز اپنے ڈیل کرتا ہے، ان کیس کو تو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا. اس سے پہلے مریم نواز کا کیس آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے ڈیل ہوا، یہ تو ایک حکومتی اس میں جو ہے اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو تو آپ کسی سے کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. اچھا فواد صاحب، لانگ مارچ میں تاخیر ہو رہی ہے اور 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ شاید معاملہ 16 اکتوبر تک نہ جائے، پہلے ہی معاملات طے ہو جائیں یا فیصلے ہو جائیں. تو لانگ مارچ میں تاخیر کی وجہ بھی کوئی درپردہ مذاکرات ہیں، اور ضمنی انتخابات ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان یا تو تاخیر کا شکار ہے یا آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے. یہ تاخیر کی وجہ سے آپ کا کارکن مایوس نہیں ہو رہا آپ سے؟ نہیں، کارکن مایوس ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ نکلا جائے، لانگ مارچ کیا جائے، اور کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ بار بار اس کو جو ہے وہ ڈیلے میں جو ہے وہ اس کو ڈالا گیا ہے، ڈیلے ہوا ہے. لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اس کو ہم آگے جو ہے وہ لے جائیں گے. اور یہ دیکھیے کوشش تو ہماری یہ ہے کہ فساد کے بغیر ہم انتخاب پر پہنچ سکیں. اور ہمارا اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور فساد نہ ہو. لیکن جب آپ لاکھوں لوگ نکالتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا اس کے اوپر. آپ کیسے اس کو جو ہے وہ نکالیں گے، کیسے آپ اس کو جو ہے وہ کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور اس کو دیکھتے ہیں. ہماری کوشش بہرحال یہی ہے کہ ہمیں ایک ایکسٹریم پہ نہ جانا پڑے. کارکن کی مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، آپ زیادہ باخبر ہیں، آپ کے کارکن ہیں، کہ وفاقی حکومت تو جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کیے چلے جا رہی ہے، لیکن آپ کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہیں. آپ کے 3 لوگ اس وقت گرفتار ہیں، حامد زمان اندر ہیں، شہباز گل صاحب ضمانت پر باہر ہیں، اعظم سواتی اندر ہیں، سیف اللہ نیازی اندر ہیں. یہ مین لوگ ہیں، آپ کے امپورٹنٹ لوگ ہیں. لیکن یہاں 25 مئی کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنی، اس نے کچھ نہیں کیا. آپ کے وزیر داخلہ کل مستعفی ہو گئے، اب نئے وزیر داخلہ آئے ہیں عمر چیمہ صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کارکنوں کی توقعات پر پورا اتریں گے؟ جی ظاہر ان کو بنایا گیا ہے، ان سے یہی امید ہے کہ وہ کارکنوں کی جو معاملات ہیں اسے پورا اتریں گے. جس طرح سے ایک وہ چاہتے ہیں ایک اوور ایکٹیو
ہوم منسٹر ہو جو کہ ان کاموں کو لے کے آگے بڑھے. بٹ لیٹس نہیں، لیکن جو ہاشم ڈوگر صاحب اگر کہا جائے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مستعفی ہوئے تو وہ ان کی اپنی مسئلہ تھا یا ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا تھا یا کہیں کسی کے انڈر پریشر تھے اور وہ پریشر عمر چیمہ پر نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بس ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب آپ لیتے ہیں اتھارٹیز لیتے ہیں پھر آخر میں آپ جو ہے یہ کہہ نہیں سکتے نا کہ میں فلانی وجہ سے یا فلانی وجہ سے. جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو اپنی لمیٹیشن جو ہے وہ بھی سوچ کے ہی پھر قبول کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں اور آپ نے ان امیدوں کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. صحیح. عباس صاحب. جی ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، لانگ مارچ سے متعلق بہت زیادہ سوالات ہیں. ابھی ارشاد صاحب کارکنوں کے مورال کی بات بھی کر رہے تھے. تاخیر تو ہو رہی ہے لیکن باعث تاخیر کیا ہے یہ آپ کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، باعث تاخیر تو جس طرح سے شاہد عارف صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایک تو آرگنائزیشن خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ہو کہ اس کا فیلئر کا کوئی چانس نہ ہو. تو ہم جو ایک پورا اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو ہم نے پورا ری ڈو کیا. 25 تاریخ کو ہمارے پاس آرگنائزیشن نہیں تھی اس طرح کی. اب ہماری آرگنائزیشن بہت جو ہے وہ بہتر ہے الحمدللہ. اور دوسرا جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہم بہرحال جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں لوگ جب نکل آتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ لوگ عمران خان نکال لیں گے لیکن واپس بھیجنا پھر اتنا کنٹرول میں نہیں ہوگا اور اس میں پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہو سکتا ہے. اس میں چیزیں ہماری البتہ پارٹی جو ہے وہ تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہمارے لوگ عورتیں نکلتی ہیں، فیملیز نکلتی ہیں، ان کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. وہ تو غیر مسلح آئیں گے لیکن اگر ریئیکشن ہو گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر اس میں لوگ اتنے لاکھوں لوگوں کے جذبات ہیں اس کو آپ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش تو کریں گے کہ الیکشنز ہوں اور بغیر کسی جھگڑے کے ہوں. نہیں، لیکن دوسرا فریق تو بالکل تیار نظر نہیں آتا. جو اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے موڈ میں ہیں یا وہ بغیر جھگڑے کے الیکشن کریں گے. لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت پریمپٹ کرتے ہوئے پنجاب میں KPK میں گورنر راج لگا دیتی ہے، آپ کے لیے 25 مئی کے حالات دوبارہ پیدا کر دیتی ہے، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ مقابلہ کر سکیں سرکاری مشینری کا؟ پہلی بات تو یہ شاہ صاحب آئین بھی تو دیکھنا نا. آئین میں کس قانون کے تحت آپ گورنر رول لگائیں گے؟ جس قانون کے تحت 25 مئی کو انہوں نے کیا. نہیں، 25 مئی کو تو حکومت تھی ان کی، گورنر رول تو نہیں لگا ہوا. جی تو ابھی آپ جب اچھا گورنر لیں گے نہیں اچھا گورنر راج کا آپ کہہ رہے ہیں. گورنر راج کا تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر صوبے تعاون نہیں کرتے وفاق سے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر راج میں کوئی حصہ نہیں لیں گے لانگ مارچ کے فیصلے. آپ اگلی دفعہ ہم سے پوچھیں کہ آپ کس آئین کے کس آرٹیکل کے تحت گورنر رول لگانا چاہتے ہیں اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس پرٹیکولر پروویژن کو ڈسکس کر لیں کہ آرٹیکل 232 ہے، 234 ہے، 245 ہے، کیا وہ کس پروویژن کے تحت جانا چاہتے ہیں. پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ ایک دفعہ یہ پروویژن پڑھ بھی لیں گے تو آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ رانا صاحب نے جس طرح ماشاءاللہ کچھ زندگی میں کچھ نہیں پڑھا، انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ان کو نہیں پتا کہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس طرح. جی ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. IG سے بھی شکایات اسی قسم کی ہیں. لانگ مارچ کے موقع پر اگر یہ جو وفاقی اہلکار ہیں وہ تعاون نہیں کرتے اور وہ وفاق کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تعاون کریں گے. ہم نے کون سا گورنمنٹ نے لانگ مارچ تو نہیں کرنا نا. صرف یہی کرنا ہے کہ جس طرح انہوں نے چھاپے مارے، 4200 ریڈز کی، لوگوں کو اریسٹ کیا، وہ ظاہر ہے کہ اب نہیں ہوگا. غیر قانونی کام نہیں ہوگا. ہمیں تو اتنی کی تعاون چاہیے، اس سے زیادہ تو ہمیں تعاون نہیں چاہیے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ زیادہ دور نہیں ہے لانگ مارچ؟ نہیں، زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت قریب. جی عباس صاحب. اچھا جی فواد صاحب، پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ایک بڑی وجہ آپ معیشت کی خرابی قرار دے رہے تھے، لیکن اب ڈالر میں تو بتدریج اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے اور اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF جو ہے اب ہم ان کی بھی نہیں مانیں گے، جواز ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے بیانیے کی نفی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ
کوئی بھی شخص جو اس وقت یہ کہے کہ ڈالر جو ہے وہ 15 روپے نیچے آنے سے معیشت بڑی بہتر ہو گئی ہے، تو اس کا تو مطلب اس کے اوپر تو کلی پڑنے چاہیے اس کے عقل پہ. اور اسحاق ڈار صاحب کا اگر یہ بیانیہ ہے تو پھر اللہ ہی پاکستان کی حفاظت کرے. اگر آپ موڈیز کی رپورٹ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ اس کی گریڈنگ نیچے کی ہے، آپ اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ پڑھیں جو پاکستان کی اکانومی سے متعلق ہے، اور آپ کوئی بھی رپورٹ نہ پڑھیں، آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، آپ اپنے جو ہیلپرز ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا معاملات ہیں، آپ اپنے رپورٹرز کے ساتھ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کے حالات کیا چل رہے ہیں. آپ نے اکانومی کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اسحاق ڈار کی مجھے ریفرنس دیں یا فلانے کا ریفرنس دیں. آپ عام آدمی سے پوچھ لیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ مطمئن ہے اکانومی سے، اکانومی اچھی چل رہی ہے، اگر وہ نہیں مطمئن تو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا. اور دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا، کوئی آدمی پاکستان میں مطمئن نہیں ہے. نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، پورا فیصل آباد دوبارہ جو ہے وہ بند ہونے کے قریب ہے، اتنی زیادہ انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی. اس کے بعد آپ کی جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، اس وقت بھی پاکستان میں کم نہیں ہوئی. آپ $98 کے اوپر آگے، آپ اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ کب یہ اور کتنا جو ہے وہ پیٹرول پمپ ہمیں ماریں گے. سو پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی ہے، چیزیں جو ہیں وہ چل نہیں رہی ہیں. باقی اس کو آپ کیا لیں گے؟ میری نظر میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے پاکستان میں. آپ لوگ روزانہ اخباریں پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ نے سنا ہو کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو تو چھوڑ دیں، کوئی نیا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی لانچ ہوا ہو؟ کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہو رہا، کوئی اکانومی جو ہے وہ اس میں ہل جل نہیں ہے. سو اٹس اے ہیوج پرابلم رائٹ. فواز صاحب، آخری سوال. اس وقت درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، دونوں قوتیں جو سیاسی اور جمہوری کہنا چاہیے، اپوزیشن اور حکومت، نہ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایک دوسرے کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں. 12 اکتوبر کل تھا، حالات تقریباً وہ 99 والے لگتے ہیں کہ کوئی ایسا نقطہ اتفاق موجود ہی نہیں ہے. کیا اس سے جمہوری ادارے، جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی، کمزور ہو رہی ہے، تو اس سے غیر جمہوری قوتیں مزید مضبوط نہیں ہو رہی؟ اور کیا یہ بساط لپیٹی نہیں جا سکتی؟ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے پہلی کی ہے، میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں یہ ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی بات ہونی چاہیے، تو اس کو سپیس دے کے آگے چلنے کی بات ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور اس کی وجوہات بنیادی طور کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے. عمران خان نے یہ واضح کیا ہے وہ الیکشن کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ گورننس سسٹم کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف جو زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف کا کوئی اور انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ صرف NRO 2022 میں انٹرسٹڈ ہیں، جس کے اوپر تیزی سے کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے. جی بس جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق چیئرمین سینٹ، سینئر قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، نیر بخاری صاحب نے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو حالیہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہے، اس کو لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور PMLN نے تو COD میں سیاسی انتقام کی روش کو ختم کر دیا تھا، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے جب وہ خود تکلیف پہنچے تو پھر کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہے. یہ جو پچھلے عرصے میں 4.25 سالوں میں لوگوں کو یہ بند کرتے رہے اور بے بنیاد مقدمات میں بند کرتے رہے، تو پھر اس وقت سیاسی انتقام نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایز اے پولیٹیکل ورکر، سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں یہ سیاسی انتقام ایگزیکٹو اگر کوئی لینا چاہے گی تو اس کے لیے جوڈیشل فورمز موجود ہیں. اور جوڈیشری کا آبجیکٹ یہ ہے کہ
جہاں پہ کوئی انلیگلٹی ہو، انکانسٹیٹیوشنل بات ہو، یہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو، تو وہاں پہ جوڈیشل اسکروٹنی ان اقدامات کی ہو سکے. اگر سواتی صاحب کا یا جب باقی انہوں نے کہا تو کورٹس موجود ہیں، تو کورٹس میں سے یہ ریلیف لے سکتے ہیں. اور ایک ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے جو ہمیں کنسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی، وہ ہے ہمارے ملک میں ڈیمیجز کا کنسیپٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا. لیکن بائی پروسیس یہ اگر چل پڑے تو اگر ڈیفیمیشن کے مقدمات ہونے شروع ہو جائیں اور ڈیمیجز کے ہونے جائیں تو پھر بیوروکریسی بھی بڑی محتاط ہوگی غلط اقدامات کرنے پہ. اور یہ ہم پاکستان میں یہ کلچر ڈیولپ کر نہیں پائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے. اگر ایگزیکٹو کے جو انلیگل ایکٹس ہیں ان کو چیک نہ کیا، ایک تو ہے وہ ان کے اقدامات انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہو جائیں، لیکن جب تک ان کو ذکر نہیں پہنچے گی مانیٹری وائز، اور جب تک وہ جو ایگریوڈ آدمی ہے ان کو کورٹ آف لا میں نہیں لے کے جائے گا، تو ہمیں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. نیّر صاحب، آپ سے یہ سوال اس لیے بنتا ہے کہ آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم ہمیشہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے، ریاست کی طرف سے بھی اور مخالفین کی طرف سے بھی. لیکن آج اگر آپ حکومت میں ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور اسی طرح کے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح کے اقدامات ایگزیکٹو کر رہی ہے جس طرح کے آپ کے خلاف ہوتے تھے، تو اس کو اس بنیاد پر تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا. آپ 2 سینیٹر اس وقت گرفتار ہیں، اعظم سواتی بھی اور سیف اللہ نیازی بھی، اور بغیر چیئرمین سینٹ کو مطلع کیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو آپ کوئی آواز خود بلند کریں گے سینٹ میں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ جو رولز میں ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جی کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو اریسٹ کرنا ہو تو آپ نے اسپیکر سے پرمیشن لینی ہے یا چیئرمین سے لینی ہے. یہ کسی رول میں درج نہیں ہے. صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کی گرفتاری کی انٹیمیشن دینی ہے. اچھا. اسپیکر کو یا چیئرمین سینٹ کو. دیٹ از اونلی انٹیمیشن. پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کے پاس چیئرمین کے پاس اور اسپیکر. آفٹر اریسٹ پہلی بنیادی بات تو میں یہ سمجھا جی آفٹر اریسٹ ان کو امیڈیٹلی انٹیمیٹ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں، یہ ایکوزیشن ہے، اور اس طرح آپ کا ممبر کو سامنے کسٹڈی میں لیا ہے. صحیح. دوسری بات میں بتاؤں آپ کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جسٹیفائی کرنے کی بات نہیں کرتا، میں نے صرف مثال دی کہ اب ان کو جب گرمائش پہنچی تو ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یاد ہے کہ میں نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی. جی جی. لیکن آج ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. جی. یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ کوئی کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہے رجسٹریشن آف اے کیس. صحیح. ہم رسپانسبل ہوں گے. اگر کیبنٹ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کی، جس میں میرے چیئرمین بھی ہیں، میرے باقی پارٹی کے لوگ بھی ہیں. لیکن اگر کوئی مقدمہ جو ڈومین ہے انٹیریئر منسٹری کی وہ یا کیبنٹ ڈویژن کی ہے، اگر وہ مقدمات کرتے ہیں تو وہ سیکرٹری جو ہے جو اس کنسرن منسٹری کا ہی از ریسپانسبل. اور آپ دیکھیں جب ہم ریٹ پٹیشنز کرتے ہیں، ہم اگر کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان تو پھر کنسرن منسٹری کے تھرو سیکرٹری منسٹری انٹیریئر تھرو سیکرٹری سو اینڈ سو. تو یہ اعظم سواتی صاحب مطلب ایک لائر بھی رہے، یہاں پریکٹس کی، پھر باہر امریکہ چلے گئے، واپس آئے. ایجڈ آدمی ہے، ہی از ابو 73 اور ہی از اراؤنڈ 73. اگر انہوں نے مقدمہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا، مقدمہ درج کرنا، تو ایجنسیز کا، ایگزیکٹو کا، پولیس کا، ایف آئی اے کا، یہ ان کا دائرہ اختیار ہے. صحیح. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا یا ان کو ڈسکریس کیا گیا، یہ مناسب بات نہیں ہے. اور لیکن ابھی میں نے رپورٹس دیکھی جو کہ ان کو جو معائنہ کرایا گیا پیمز ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا جی وہ روبسیت ہے، مطلب ہے کہ از پرفیکٹلی ان اے گڈ کنڈیشن. لیکن میں یہ کنڈیم کروں گا
جی نہ صرف اعظم سواتی صاحب بلکہ ہر وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ورکر جی جو اپنی ضمیر کی آواز پہ آواز اٹھاتا ہے کسی قانون کے خلاف، جی تو اس کے خلاف مقدمہ آپ درج کریں، ایویڈنس لائیں، سزا دلوائیں، کنوکٹ کر دیں، لیکن فزیکل تشدد کوئی مہذب معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک، اچھا نیئر صاحب، اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننا تو درکنار۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، جمہوری ادارے مستحکم ہو رہے ہیں، یا ہم پھر کسی اور 12 اکتوبر کی طرف یا 5 جولائی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی۔ صحیح۔ جب ہم گورنمنٹ میں 2008 سے 13 تک، جی، تو آئی اسٹل ریکال کہ جب بھی کوئی ایشو ایسے ہوتے تھے، ہماری تو کولیشن گورنمنٹ تھی، ہمارے پاس تو 127 پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم تو اپنے پارٹنرز کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، اینڈ ایون اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی نے زیادہ اکوموڈیٹ کیا اپوزیشن کے لوگوں کو، نیشنل اسمبلی کے ممبران کو، اور ان کو فنڈز بھی دیتے رہے، بلکہ اپنے لوگ گلہ بھی کرتے تھے اس بات کا۔ لیکن یہ عمران خان تو لیڈر آف اپوزیشن سے سلام دعا لینے کو تیار نہیں تھا، ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ کلچر کس نے ڈیولپ کیا کہ نان کوآپریشن کا، ڈائلاگ سے انحراف کس نے کیا؟ تو پیپلز پارٹی تو ڈے ون، اور ایون شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آؤ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی بھی بات کرتے ہیں، زرداری صاحب نے کہا تھا چارٹر آف اکانومی پہ، اور کہا تھا وی ایکسٹینڈ ہیلپنگ ہینڈ، لیکن عمران خان تو خود بات کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے پاس بڑی تگڑیاں بیساکھیاں تھیں، اس لیے یہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کو، پولیٹیکل فیگرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب چیخیں مار رہا ہے یہ۔ آخری سوال، اپوزیشن یا تحریک انصاف لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں، 41 کروڑ روپیہ انہوں نے حکومت سے مانگا ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے، اور ناکام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ڈرون بھی ہم نے منگوائے ہیں، آنسو گیس کے نئے شیل بھی تازہ ترین ہم نے تیار رکھے ہوئے ہیں، اور نفری بھی منگوائی ہے تمام صوبوں سے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات سیاسی انداز میں حل ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو سبسیکوینٹ بات ہے نا کہ رد عمل تو گورنمنٹ دے گی یا رانا ثناء اللہ دیں گے، پہلا ڈیپینڈ کرتا ہے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا۔ اگر ان کا عمل قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رد عمل آنا چاہیے رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ اور آج بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ سپریم کورٹ گئی ہے، کیونکہ ان کو ایک ڈائریکشن ان کو آلریڈی 25 مئی کے حوالے سے ملی تھی، اور اس آرڈر کا سپریم کورٹ نے اس کو فلاؤٹ کیا عمران خان نے۔ انہوں نے کہا تھا تو F9 پارک کے پرے پرے G9 کے H9 کی طرف آپ کر لو، یہ تو ریڈ زون میں آگے تو پھر وہ مارکوٹائی تو ہونی تھی، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو انہوں نے وائلیٹ کیا، فلاؤٹ کیا۔ تو ابھی بھی جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہے وہاں اگر کرے تو میرا نہیں خیال کہ رد عمل دینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیئر بخاری صاحب کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے نون لیگ سے زیادہ پی ٹی آئی کے خلاف پیپلز پارٹی زیادہ ایگریشن میں ہے۔ ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ لوگ جو ابتدائی تخمینہ تھا اس کے مطابق سیلاب سے متاثر ہوئے، اور 60 لاکھ کے قریب گھر ہیں جو سیلاب کے باعث تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بالخصوص سندھ میں تباہی بڑے پیمانے پہ ہے، بعض علاقوں پہ پانی ابھی بھی موجود ہے۔ ارشاد صاحب، آج آپ کی ملاقات ہوئی جماعت اسلامی کے سربراہ ان کے امیر سراج الحق صاحب سے، ان کی تنظیم نے، ان کی جماعت نے بہت خاطر خواہ کام کیا ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے۔
ان کی فائنڈنگز کیا ہیں، کیونکہ وہ سارے پاکستان کا شاید انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بحالی کتنے سالوں پر محیط ہوگی؟ عباس صاحب، سراج صاحب نے بلایا تھا، محدود لوگ تھے، اخبار نویس تھے، اور اس گفتگو کی اور بریفنگ کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں اور سیلاب متاثرہ مظلوموں کے علاوہ کسی دوسرے سیاسی موضوع پر کوئی بات نہیں کی، نہ کسی کو متون کیا، نہ کوئی سیاسی موضوع چھیڑا، بلکہ جب کسی نے کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے کہا کہ صرف میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو اس وقت پریشان حالی کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دورہ کیا کوئٹہ سے لے کر وہاں غزر جو ہے گلگت بلتستان میں، تمام علاقوں کا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر گئے، انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں وہ گئے، اور پھر وہ ایک نقشہ کشی کی، جو کسی خاندان کے 10 لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے، ایک آدمی بچ گیا ہے، کسی گھر کے 4 افراد تھے، ایک بچہ بچ گیا ہے، 3 افراد جو بڑے تھے وہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی، وہ ساری ایک نقشہ کشی کی بہت ہی متاثر کن ان کی گفتگو تھی، اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی چھوٹی سی دکھائی۔ اب ان کا کہنا جو تھا وہ یہ تھا کہ سیاسی گرما گرمی کی وجہ سے، سیاسی موضوعات کی وجہ سے، سیاسی جو ایک ملک کے اندر ہلچل ہے اس کی وجہ سے میڈیا بھی نظر انداز کر رہا ہے سیلاب زدہ علاقوں کو، سیلاب متاثرین کو، حکومت بھی متاثر کر رہی ہے، اور سوسائٹی بھی بحیثیت مجموعی متاثر کر رہی ہے، اور عالمی برادری کا جو اس پر ری ایکشن ہے عملاً، یعنی زبانی کلامی تو ہے، بائیڈن نے بھی کہہ دیا، سیکرٹری جنرل نے بھی کہہ دیا، لیکن عملاً جو امداد آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی، اور بہت زیادہ مسائل اور مصائب بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے گلہ یہ کیا کہ ہماری حکومت ابھی تک درست تخمینہ اگر نہیں لگا پائی تو پھر ان کو اظہار خیال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 40 ارب ڈالر کا نقصان ہے۔ اب یہ 10 ارب ڈالر کا جو کمی بیشی ہے، یعنی آپ صحیح تخمینہ ہی نہیں بتا رہے، ان کا تخمینہ یہ ہے، آپ کا یہ ہے، تو پھر آپ کی بات پر اعتبار کون کرے گا؟ ایک تو افسوسناک پہلو ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ارشاد صاحب اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے جی ارشاد صاحب اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے، یہ جو شکوہ ہم سے میڈیا سے کیا جا رہا ہے یہ کافی حد تک بجا بھی ہے، سراج الحق صاحب نے بھی صحیح عکاسی کی ہے، سیلاب متاثرین یہ کر تو رہے ہیں یہ شکوہ، وہ کہہ رہے ہیں میڈیا ہمیں اس طرح مالی تباہی نہیں بتا رہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی پولیٹیکل لیڈر آ کے بات کرتا ہے سیلاب متاثرین کی، ہم اس کو چلاتے ہیں، ٹیمز موجود ہیں وہ وہاں سے تو کور کرتی ہیں، لیکن اگر سیاسی لوگوں کی ہی ترجیحات کچھ اور ہیں تو پھر میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ دار ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، جو تکالیف ہیں، ان کو میڈیا اس بات کی انتظار کیوں کرتا ہے کہ وزیر اعظم وہاں پہنچے تو میڈیا کچھ دکھائے؟ اگر کوئی وزیر اعلیٰ وہاں پہنچتا ہے، کوئی سیاستدان پہنچتا ہے تو اس کو دکھایا جائے، وہ تو سیاستدان کو دکھایا جا رہا ہے، وہ تو وزیر اعظم کو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ جو مزریز ہیں، جو تکالیف ہیں، مثلاً WHO کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ اس سال 14 سے 15 لاکھ سیلاب متاثرہ لوگ جو ہیں وہ ملیریا اور ڈینگی سے متاثر، 14 سے 15 لاکھ، یہ بہت بڑی تعداد ہے، صرف ملیریا اور ڈینگی سے متاثر ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، 6 لاکھ حاملہ خواتین ہیں اس وقت متاثرین میں سے، یہ ابتدائی اندازے کے مطابق 6 لاکھ، یعنی 6 لاکھ خواتین کے ہاں جو نئے پاکستانی آنے والے ہیں اس دنیا میں، وہ ان کے سڑکوں پر وہ ان کی پیدائش ہوگی، خیموں میں ہوگی، یا اس سے بھی کسی بری حالت میں پیدائش ہوگی، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ اس کو کیا بتائیں گے۔
60 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو سکول تعلیم سے محروم ہیں، اور ان کے لیے ظاہر بات ہے جو کوششیں ہو بھی رہی ہیں ان کی تعلیم کے لیے وہ بڑی محدود پیمانے پر ہیں۔ پرائیویٹ NGOs کر رہی ہیں، الخدمت ہے، قوت ہے، دوسرے ادارے ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ۔ اچھا، ایک گلہ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ، اور کسی خاص صوبے یا مرکز کا نام لیے بغیر، کہ حکومتی مشینری کا اس دفعہ جو رسپانس ہے نا وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا تاثر یہ ہے کہ ہماری مشینری اتنی یعنی سول سرکاری مشینری اتنی زنگ آلود ہو چکی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یعنی جو پہلے ہوتا تھا کہ یہ پٹواری ہے، ٹیچر ہے، اس کو ملوث کیا جاتا تھا، پولیس کے لوگ ملوث ہوتے تھے، جو NGOs مقامی سطح کے لوگ جو سوشل ورکر ہوتے تھے ان کو ملوث کیا جاتا تھا، اور فوری طور پر سروے تیار ہو جاتے تھے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک NDMA کی جو ذکر ہوا کہ اس کا بھی معاملہ خاصا ڈاواں ڈول ہے۔ یہ تو ایک اعتراض تو بنیادی یہ تھا وہاں کچھ لوگوں نے بھی کیا کہ یہ جو سارا سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، وہ سول ڈیفنس کی ہماری ایک تنظیم ہوتی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور جو چھوٹی چھوٹی ایک سرکاری ہوتے تھے رضاکار، قومی رضاکار ہوتے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ NDM ہے، اس کا ایک ہیوی مشینری موجود ہے، لیکن موقع پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔